ख्वाबों की ताबीरें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नाज़रीन किराम, एक मरतबा फिर सिलसिला है ख्वाबों की ताबीरें। हमारे सिलसिले में कुछ सेगमेंट्स भी शामिल होते हैं जो कुछ देर के बाद आपको इंशाअल्लाह दिखाए जाएंगे। दो सेगमेंट्स होते हैं, एक कॉल बेस्ड होता है और एक क्वेश्चन आंसर बेस्ड होता है, वो इंशाअल्लाह आप देखेंगे। और आखिर में जो सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक सवालात पहुँचते हैं उन्हें भी सिलसिले का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम अपने प्यारे नबी, आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की एक बड़ी ही प्यारी फजीलत सुनेंगे, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आइए सुनते हैं। या रसूल अल्लाह, ये है रिज़ाए इलाही वाला काम। उम्मुल मुमिनीन हज़रत सय्यिदातुना आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम का फरमान है, मन सर्रहु अन यल्क़ल्लाह रादियन फलयुक्सिर मिनस्सलाति अलैया। जिसे ये बात पसंद हो कि वो अल्लाह पाक से इस हाल में मिले कि अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, उसे चाहिए कि वो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े। या रसूल अल्लाह, कसरत से दुरूद पाक पढ़ना अल्लाह पाक को राज़ी करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक अता फरमाए और हम सब को कसरत दुरूद करने की तौफीक अता फरमाए। बढ़ते हैं आपके वीडियो सवालात की जानिब। जी, ख्वाबों की ताबीरें। जामिअतुल मदीना में पढ़ रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि ख्वाब में ये देखना कि मैं ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ के आया हूँ और सब से गले मिल रहा हूँ, तो इसकी ताबीर क्या होगी? बराए करम जवाब इनायत फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, जो उमूमी तौर पर हम काम करते हैं वही हम अगर ख्वाब में देखते हैं तो उनकी ताबीर नहीं हुआ करती। ईद उल अज़हा के मौके पर नमाज ईद पढ़ना और गले मिलना और ये सारे मामला ज़ाहिर है कि एक हमारी रूटीन में हुआ करते थे। पिछले 2 साल से तो सारे मामलात आगे पीछे हैं, कुछ लोग गले मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे। SOPs का भी ख्याल रखना होता है। जो भी हमारे वक्त के हालात के मुआफिक जो सूरत हाल हो उस पर हमें ज़रूर अमल करना चाहिए। लेकिन ये ज़ाहिर है कि ख्वाब का मामला है, ख्वाब में गले मिला जा सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसकी कोई ताबीर नहीं हुआ करती। ईदैन पर गले मिलना ये मुसलमानों के अंदर राइज है, मुस्तहब अमल है और अच्छी नीयत से हो तो इसका सवाब भी है। तो एक उमूमी हालात से मुताल्लिक जो चीज़ आप देखते हैं उसकी ताबीर नहीं हुआ करती। मज़ीद मेरा सवाल ये है कि ख्वाब में देखना कि चलते हुए पाँव में ठोकर लग जाती है और पाँव से खून निकलना लग पड़ता है, तो इसकी ताबीर क्या होगी? जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। अगर कोई साहिब औलाद है तो और बेटा भी है उसका, तो बेटे को आजमाइश पहुंचने की दलील हुआ करता है। लिहाजा इस शख्स को चाहिए, अगर वो शादीशुदा है और साहिब औलाद भी है, कि अपने बेटे के मामले पर गौर व फिक्र करे। अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें नुकसान हो सकता है तो उससे अपने आप को और अपने बेटे को दूर रखने की कोशिश करे। मज़ीद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा ये सवाल है कि ख्वाब में बड़े बड़े किले देखने की क्या ताबीर होती है? कलए देखना एक आम सी बात है। हो सकता है किसी ने कोई पिक्चर देखी हो या वहाँ जाने का शौकीन हो, तो एक आम सी चीज़ है जो बंदा देखता रहता है, तो इसकी कोई ख़ास ताबीर नहीं है। मज़ीद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ख्वाब में बादल देखने की क्या ताबीर होती है? बराए करम जवाब इनायत फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बादल की बड़ी डिटेल है, किस तरह के बादल देखे, बरसने वाले बादल देखे या बिन पानी के बादल देखे, गिरज चमक के साथ देखे या नॉर्मल देखे, तो इसको स्पेसिफाई करेंगे तो इंशाअल्लाह अर्ज़ किया जा सकेगा। इस टॉपिक पर हमने एक पूरा सेगमेंट भी बनाया था और हमारे YouTube चैनल पर भी आप इंशाअल्लाह उसको मुलाज़ा फरमा सकते हैं, तो वहाँ पर जाकर इसकी
ڈیٹیل دیکھ لیں مزید۔ آپ سے سوال یہ ہے محترم کہ خواب میں آگ بجھاتے ہوئے دیکھنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ اچھا ہے، آگ نقصان پر علامت ہوتی ہے، بخار پر بھی یہ دلیل ہوتی ہے، یعنی کہ جس کو آگ دیکھے، آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے تو یہ بیمار ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے، اور آگ کو بجھانا اس کے برعکس ہوگا۔ تو انشاءاللہ عزوجل خواب دیکھنے والا اگر کسی آزمائش میں مبتلا ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے چھٹکارا نصیب ہوگا، اور اگر کسی بیماری میں اور بالخصوص بخار میں مبتلا ہے تو انشاءاللہ عزوجل شفا پائے گا۔ تو اچھا خواب ہے، جب بھی اچھا خواب دیکھا جائے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مزید خواب میں جانوروں کا دیکھنا کیسا ہے؟ خواب کی تعبیر بیان کر دیجئے۔ بہت ہی جنرل سوال ہے، جانوروں کا دیکھنا۔ اب جانوروں میں ہزاروں اقسام ہیں، جنگلی جانور بھی ہیں، پالتو جانور بھی ہیں، اور حلال بھی ہیں، حرام بھی ہیں، پھر ان کا ڈیفرنٹ انداز پر دیکھنا، اس کی تعبیر مختلف ہوا کرتی ہے۔ لیکن چونکہ ان دنوں میں عید الاضحیٰ کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے اور لاکھوں لاکھ جانور بیچے جا رہے ہیں، خریدے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والے کے گھر پہ جانور آ چکا ہو یا گلی محلے میں موجود ہو، تو دیکھیے ان دنوں کے اندر تو جانوروں کے خواب آئیں گے، بکثرت آئیں گے، تو ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی، کیونکہ آج کل کے ماحول میں جو چیزیں ہم دن بھر میں دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پھر خواب کے اندر نظر آ جاتی ہیں۔ تو ان کو ادغاث سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جو نارملی ہماری روٹین میں ہوتی ہیں، ہمارے وہم و گمان میں، خیالات میں ہوتی ہیں، تو ان سے متعلق یہ خواب نظر آیا کرتے ہیں۔ ہاں، عمومی حالات کے اندر اگر کوئی جانور دیکھتا ہے تو اس کی تعبیرات ہوا کرتی ہیں۔ البتہ اگر ان دنوں میں بھی کوئی جنگلی جانور دیکھتا ہے تو چونکہ جنگلی جانور تو گلی محلے میں نہیں آئیں گے، تو ان کی تعبیر بہرحال ان دنوں میں بھی ہوا کرتی ہے، لیکن ہر جانور کی تعبیر مختلف ہوا کرتی ہے۔ شیر کو دیکھا، ہاتھی کو دیکھا، چیتے کو دیکھا، لومڑی کو دیکھا یا کسی اور جانور کو، تو پھر یہ مختلف جانوروں کی مختلف تعبیریں ہوا کرتی ہیں۔ جی، وقت ہوا ہے ہمارے فرسٹ سیگمنٹ کا، آئیے وہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد آپ کی آڈیو کالز، اور اس کے بعد پھر سیکنڈ سیگمنٹ، اور لاسٹ میں آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے موصول ہونے والے سوالات۔ جی دکھائیے۔ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا، آئیے ہم سے بات کیجیے، جس میں ڈیفرنٹ اسلامی بھائی ڈیفرنٹ کویسچنز کرتے ہیں اور ان کے جوابات پیش کیے جاتے ہیں، اس ذریعے سے آپ تک بھی معلومات پہنچائی جاتی ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کلیم اللہ ہے۔ میرا آج آپ سے یہ سوال ہے کہ خوابوں کی دنیا تو بہت بڑی ہوتی ہے اور اس میں ہمیں کچھ بھی دکھائی دیا جا سکتا ہے، تو بعض اوقات ہم خود کو یا دوسروں کو نیک کام یا غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ تو کچھ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ خواب آنے کی ہمیشہ کوئی وجہ ہو یہ ضروری نہیں، بعض اوقات بغیر وجہ کے خواب بھی آ جاتے ہیں۔ اس کو یوں میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص گناہ گار ہو، اس نے کسی اچھی چیز کا سوچا ہی نہ ہو، لیکن اس کو اچھا خواب نظر آ جائے، اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ بڑا نیک ہے، اس نے کسی غلط کام کا کبھی سوچا بھی نہیں کرنے کا، لیکن خواب کے اندر وہی کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے۔ تو بیسیکلی تو خواب ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی ہر خواب کی کوئی ریزن ہو، کوئی وجہ ہو۔ البتہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ خواب جو ہے بندے کی اپنی کیفیت، اپنے خیال، اپنی سوچ، اپنا رجحان، اپنا پروفیشن، اپنی مصروفیت، اس کے موافق ہی نظر آتا ہے۔ یعنی کہ اکثر یہی ہوگا کہ نیک اور اچھی جو طبیعت کے لوگ ہیں ان کو اچھے خواب نظر آئیں گے، اور جو بری طبیعت کے بدنیت قسم کے لوگ ہوں گے انہیں برے خواب نظر آئیں گے، لیکن اس کا برعکس ہونا بھی ممکن ہے، اس کو ہم ٹوٹلی ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اور پھر برا کام یا بری چیز یا بری جگہ پر اپنے آپ کو دیکھنا، یہ پھر ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی کیفیت کیا ہے، وہ کام کیا تھا، اس سے اس کا تعلق تھا نہیں تھا، تو پھر وہ تعبیر کے اعتبار سے اس کے اندر کیٹیگریز بہرحال پائی جائیں گی۔ مزید سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اسد ہے،
سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگوں کو خواب میں نظر آ جاتا ہے کہ آئندہ دنوں یا ہفتوں میں جو معاملات ہوں گے آیا کہ ان کی ان باتوں پر یقین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور اس بارے میں آپ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں اس بارے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ دیکھیے، دعویٰ کرنے والے کی حیثیت دیکھی جائے گی کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ کیسا شخص ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والا کتنا اوتھینٹک ہے، اس کی اپنی پرسنالٹی کیسی ہے۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک عام آدمی کو مستقبل کے بارے میں کوئی خواب نظر آئے۔ خواب کی جو قسمیں بیان کی گئی ہیں ان میں ایک باقاعدہ قسم ہے کہ جس کے ذریعے اللہ پاک مستقبل میں پیش آنے والے کسی اچھے یا برے واقعے سچویشن کے بارے میں بندے کو دکھا دیتا ہے، اور یہ جو قسم ہے یہ کوئی کیٹیگرائزڈ نہیں ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ فلاں طبقے کے لیے ہے، عام آدمی کے لیے نہیں ہے۔ عام آدمی کو بھی فیوچر سے متعلق کوئی بھی خواب نظر آ سکتا ہے، اور اس کے بڑے ایکسپیرینس دیکھے جاتے ہیں، مجھے بھی ہوئے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا، مستقبل کے بارے میں تھا، اس کو بتایا گیا کہ ایسا ایسا ہوگا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ ملا تو اس نے کہا کہ واقعی ایسا ہوا جیسا آپ نے کہا تھا۔ حالانکہ وہ ایک عام سا شخص تھا، کوئی کوئی بہت بڑی پرسنالٹی مذہبی یا کسی بھی حوالے سے نہیں تھی، لیکن عام آدمی تھا۔ تو یہ جو تقسیم کاری ہے کہ مستقبل سے متعلق جو خوابوں میں اقسام دکھائی جاتی ہیں، یہ ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ البتہ جو میں نے عرض کیا کہ جو نیک شخص ہے، عالم دین ہے، ایک کمپوزڈ پرسنالٹی ہے، ایک اتھارٹی ہے، ایک اوتھینٹک آدمی ہے، تو اس کے خواب جو ہے وہ عام شخص کے مقابلے میں زیادہ سچے ہوں گے، زیادہ بہتر ہوں گے، اس میں ایکوریسی زیادہ ہوگی۔ اس میں اگر کسی فیوچر سے متعلق بات کے بارے میں کچھ نالج دیا گیا ہے تو وہ زیادہ اوتھینٹک ہوگا۔ الحمدللہ آج بھی کچھ سوالات کی روشنی میں ہم نے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کی، آپ تک یہ سیگمنٹ پہنچایا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث ہوا ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو اچھے خواب دیکھنا، اچھے خیالات رکھنا نصیب فرمائے، اور ہم سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں، ہم جو دیکھیں جو سنیں اچھا دیکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں سلسلے کے مزید حصے کی جانب۔ خوابوں کی تعبیریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں اگین آپ کو پروگرام میں۔ آئیے بڑھتے ہیں پیغامات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ نے کیا پوچھنا ہے ہم سے۔ جی سنائیے گا۔ بھائی میرا خواب ہے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میری بیٹی بیڈ سے نیچے گر گئی ہے اور بہت رو رہی ہے۔ جی اسد بھائی، بیڈ سے بیٹی گر گئی ہے، وہ رو رہی ہے۔ بچوں کا گرنا تو ایک عمومی سی بات ہے، نارملی چھوٹے بچے جو ہے وہ گر جاتے ہیں، تو وہی خواب میں آپ کو نظر آ گیا۔ صحیح، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، اس کو ایزی لے، پریشان نہ ہو۔ عمومی حالات سے اسی طرح سے اور بھی کافی چیزیں اس طرح کی سب ہوتی رہتی ہیں۔ جی، بچے جو ہے وہ گرنا اور پھر اسی طرح سے رونا، ان کو رات بچوں کا جو ہے نا وہ سوتے ہوئے نہ دیکھنا، تو ان سب کی تعبیریں ایسے ہی ہوں گی مطلب؟ یعنی ایک بنیادی سی بات ہے کہ جو چیز ہم روٹین میں کیا کرتے ہیں، صحیح ہے، تو وہی چیز اگر ہمیں نظر آتی ہے تو پھر وہ اس کی کوئی تعویل نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے خواب کا بہت زیادہ تعلق ہمارے خیالات کے ساتھ، ہماری سوچ کے ساتھ، ہماری روٹین کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ مزید سوال سنائیے گا۔ جی حضور، آپ کی بارگاہ میں یہ خواب بیان کرنا تھا کہ میری بچوں کی امی نے جو ہے نا خواب دیکھا ہے کہ وہ اور میرا بیٹا ہے جو نا تقریباً 1.5 سال کا میرا بیٹا اور میری اہلیہ جو ہے نا کہیں جا رہے ہیں، تو ان کے پیچھے جو ہے نا ایک مگرمچھ لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جہاں جا رہے ہیں ان کے پیچھے 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 آتا ہے، لیکن جو ہے نا نقصان نہیں پہنچاتا ہے، لیکن جو ہے نا ان کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ تو اس کے تعبیر معلوم کرنا۔ جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے؟ نقصان کا نہ پہنچنا تو پازیٹیو ہے، البتہ مگرمچھ جو ہے وہ اچھے شخص کی علامت نہیں ہے۔ ایک ایسا شخص جو کہ برائی چاہتا ہے اور برائی پہنچانا چاہتا ہے، اس کی علامت ہوا کرتا ہے۔ تو اپنے گھر والوں کو کہیں کہ اپنی صحبت پر، اٹھنے بیٹھنے پر، اپنے تعلقات پر ذرا غور کریں، ریکنسیڈر کریں، کہیں کوئی ایسا شخص یا ایسی عورت تو نہیں کہ جس سے ان کا واسطہ پڑتا ہو اور وہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہو۔
تو تھوڑا سا کانشیس ہو جائیں. البتہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں, کچھ صدقہ کریں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل عافیت کا سامان رہے گا. لیکن اس میں ایک پازیٹیو چیز ہے کہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا, تو یہ ایک تسلی کی بات ہے. ٹھیک ہے جی, مزید سوال سنائیے گا. حضرت میں نے خواب دیکھا تھا, میں اپنے گھر کے باہر ایک میدان میں ہوں, وہاں پر آسمان سے 5 ستارے بالکل میرے سر سے تھوڑے اوپر 20-25 فٹ کی اونچائی پہ جھکے ہوئے ہیں. 5 ستارے بہت چمک رہے ہیں, اور ایک گیپ سے آواز آ رہی ہے کہ ان کو سلام کرو. حضرت اس کی تعبیر بتا دیجیے. جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے؟ ستاروں کا دیکھنا اور اس کو چمکتے ہوئے دیکھنا جی اچھی تعبیر ہے, نعمت ملنے کی علامت ہے. اور اگر کوئی شادی شدہ دیکھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے اسے اولاد کی نعمت نصیب ہوگی. پازیٹیو ہے, اچھا خواب ہے, اچھے تعلق پر, اچھے نتیجے پر یہ دلیل ہوا کرتا ہے. اور ماشاءاللہ جب بھی اچھا خواب دیکھیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. سبحان اللہ, مبارک خواب ہے آپ کو, مبارک بھی ہو, اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ہو سکے تو آپ کوئی اچھی نیکی مطلب کوئی نیکی کر لیجئے, کوئی آپ صدقہ و خیرات کر دیجئے. اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہونا بھی کسی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے. جی مزید سنائیے. ایک شخص کو بار بار مرتے خواب میں دیکھنا. جی سب مرتے ہوئے دیکھنا, جی مرتے ہوئے, اس کے لیے دعائے عافیت کریں. بعض اوقات کسی وجہ سے ایک ہی چیز ہمیں بار بار نظر آتی ہے, لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جس کو آپ نے مرتے ہوئے دیکھا ہے اس کی موت ہی کا وقت ہو. موت کی اور بھی تعبیریں ہوا کرتی ہیں جو کہ اس کی کنڈیشن اور حالات واقعات معلوم ہونے کے ساتھ مختلف ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں پر یہ ضرور احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہ مر رہا ہے یا اس کے کسی آزمائش کا شکار ہو رہا ہے تو اس کو یہ خواب بیان نہ کیا جائے. بلا وجہ وہ تشویش میں مبتلا ہوگا. آپ اپنے بارے میں غور کریں. اگر آپ کو آ کر روزانہ کوئی بندہ کہے کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے, تو چند دن کے بعد انتقال تو شاید نہ ہو لیکن بندہ پورا زندہ بھی نہ رہے, تو ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے خاص طور پر ان چیزوں کا. تو بیان نہیں کرنا چاہیے. البتہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دراز عمر بالخیر کی دعا ضرور کرنی چاہیے. لیکن خوابوں کا ایک بڑا عجیب جو ہے وہ انداز ہوا کرتا ہے. بعض لوگوں کے حق میں موت کا دیکھنا خواب میں یہ آزادی کی بھی علامت ہوتی ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو قید کا شکار ہے اور وہ موت دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ اسے رہائی نصیب ہوگی, کیونکہ موت جو ہے اس دنیا سے ایک چھٹکارا, ایک رہائی, آزادی کی بھی علامت ہوا کرتی ہے. تو اس کو ریفرنس بناتے ہوئے علماء نے ایک تعبیر یہ بھی ارشاد فرمائی ہے. لیکن جو ہمیں کال کر رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ قید میں نہیں ہوگا, تو ایک متعلقہ چیز تھی تو میں نے کہا معلومات کے لیے عرض کر دوں. دعا ضرور کرنی چاہیے اس کے لیے جس کے بارے میں یہ خواب دیکھا گیا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جی مزید سوال سنائیے. مجھے خواب آیا تھا کہ میں نے عمرہ کیا ہے اور میری والدہ بھی میرے ساتھ تھی, لیکن وہ صبح جو ہی اٹھا تو وہ میرا خواب بھول گیا نا, اور اس میں مجھے بہت زیادتیں ہوئی ہیں. لیکن اس دن سے میری ایک طلب سی بڑی ہوئی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ ماشاء اللہ, طلب کا بڑھنا تو بڑا ہی زبردست ہے, اور اللہ پاک اس طلب میں, اس تڑپ میں مزید اضافہ فرمائے. یہ تڑپ اور یہ طلب جو ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے, اور اسی میں ہی بندے کو رہنا چاہیے. اور یہ کیفیت کی تو دعا کرتے ہیں نیک لوگ عشاقان رسول, تو یہ تو بڑا اچھا ہے, پازیٹیو سائن ہے. لیکن آپ نے کہا بھول گئے اور پھر آپ ہمیں بتا بھی رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے اسی وقت بھول گئے ہوں, بعد میں یاد آ گیا ہو. نہیں لیکن مختصر بتایا نا انہوں نے, شاید اچھا ڈیٹیل بھول گئے. چلیں جی, تو اچھا خواب ہے اور اللہ پاک توفیق عطا فرماتا ہے حقیقت میں بھی وہاں پر جانے کی. تو مدینہ پاک جانا, مکہ پاک کی حاضری دینا, عمرہ ظاہر مکہ پاک میں ہوتا ہے, تو حرم کا دیکھنا, وہاں پر طواف کرتے ہوئے دیکھنا, یہ امن کی علامت ہوتی ہے. اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی دور ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے. البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کی بھی کوشش ضرور کرنی چاہیے. ہم کوشش بھی کرتے رہیں, دعا بھی کرتے رہیں, اللہ پاک یہ سعادت ہمیں ضرور عطا فرمائے اور بار بار عطا فرمائے. آمین آمین سم آمین یا رب العالمین. اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسا ہم سوچ رہے ہیں, اور ہمارے لیے اسباب بھی مہیا ہو,
اے کاش کہ ہم سوئیں اور دل کی آنکھیں ہماری بیدار ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا خاص کرم فرمائیں اور ہمیں خواب میں ہی اپنا دیدار عطا فرمائیں۔ اللہ کرے کہ یہ ہم سب کو یہ سعادتیں نصیب ہوں۔ جی مزید سوال سنائیے گا۔ جی میرا نام خالد ہے، میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ تو 3-4 دن پہلے مجھے ایک خواب آیا تھا۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ امیر اہل سنت جناب الیاس قادری صاحب کو دیکھتا ہوں، ساتھ ان کے حاجی حبیب صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ساتھ کوئی مجمع چھوٹا سا ہوتا ہے، 10-12 اسلامی بھائی اور بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا۔ تو جناب امیر اہل سنت صاحب کے ہاتھ میں نا ایک نوٹوں کا گڈھا ہوتا ہے نا، جس میں 500 کے، 100 کے اور 50 کے نوٹ، کافی زیادہ گڈھا ہوتا ہے، پورے ہاتھ میں ایسے آ جاتا ہے نا۔ تو اٹھا کے ایسے ہوا میں لہرا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انسان ساری زندگی اس کے لیے دوڑ کرتا رہتا ہے، دوڑ، اور آخر مر جاتا ہے اور یہ یہیں رہ جاتے ہیں نا سارا کچھ۔ تو بس اس طرح کی خواب تھی، اتنی ہی آئی ہے مجھے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ، امیر اہل سنت نے دعوت دے رہے ہیں۔ جی، خواب میں آ کے امیر سنت نے دنیا اور مال کے بارے میں وہ بات ارشاد فرمائی جو کہ حقیقت پر مبنی ہے۔ دیکھیے جناب، بعض اوقات خواب کے ذریعے خواب دیکھنے والے کو نصیحت کی جاتی ہے۔ تو آپ نے خواب دیکھا ہے، ایک نیکی کی دعوت، دنیا سے بے رغبتی کی بات امیر علیہ سنت کی زبانی آپ نے سنی ہے۔ تو ہماری کیفیت ایسی ہی ہونی چاہیے کہ دنیا کو ہم بقدر ضرورت ہی حاصل کریں اور بقدر ضرورت ہی استعمال کریں۔ بقیہ مال و دولت ہماری ضرورت تو ہے، لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں دنیا کی بے جا محبت سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ تو دیکھیے بزرگان دین کا خواب میں تشریف لانا اور ان کا کوئی اچھی بات کہنا یہ زمانے سے جاری ہے، اور کتابوں میں اس طرح کے بکثرت واقعات ملتے ہیں۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا ابھی چند دن پہلے ہی عرس کا دن گزرا ہے، اعلیٰ حضرت کے والد گرامی، رئیس المتکلمین، شاندار عالم دین اور بڑے زبردست اپنے زمانے کے بڑے پائے کے عالم اور بزرگ گزرے۔ تو ان کا ایک خواب میں آپ کو بیان کرتا ہوں نیکی کی دعوت کے تعلق سے ہی۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے کہ رمضان المبارک سے کچھ پہلے مجھے اپنے والد صاحب کی زیارت ہوئی، خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹا رمضان آنے والا ہے، تمہاری طبیعت خراب ہوگی لیکن روزہ مت چھوڑنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کی تشریف آوری ہوئی تو واقعی میری طبیعت خراب ہوئی، لیکن بحمد اللہ تعالی میں نے روزہ نہیں چھوڑا بلکہ روزے رکھے، اور اسی کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے شفا بھی عطا فرمائی۔ کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو بزرگوں کا خواب میں تشریف لا کر کوئی نصیحت کی بات کرنا، اس کے بڑے واقعات ملتے ہیں۔ تو آپ کے والد گرامی نے اعلیٰ حضرت کو نیکی کی دعوت دی اور آنے والے ایک واقعے سے متعلق بھی ارشاد فرمایا، اور اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خواب کے ذریعے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی خبر بھی دی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے اور بے جا محبت سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائے۔ آمین، ماشاءاللہ۔ جی مزید سوال سنائیے گا۔ سر میں اکثر خواب میں بہت پہلے دیکھا کرتا تھا کہ میں نا ہوا میں اڑ سکتا ہوں، ایسے بعض چیزیں کر لیتا ہوں، اور میں آسمان کے اوپر، مکانوں کے اوپر، درختوں کے اوپر ایسے آرام سے چلتا رہتا ہوں۔ یہ بجلی کی تاریں، یہ کھمبے، یہ ان سے آرام سے سیف ہو جاتا ہوں، پھر میں آرام سے نیچے اتر آتا ہوں۔ یہ اکثر خواب میں دیکھتا تھا، لیکن اب نہیں آتا وہ مجھے خواب۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ جی صبح کیا فرمائیں گے؟ ہو سکتا ہے ان دنوں میں آپ کو سفر کافی درپیش ہو، تو جو سفر کرتا رہتا ہے اس کو اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں، یا جس کو اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں یوں کہیے کہ اسے سفر درپیش ہوگا۔ ہوا میں اڑنا یہ سفر کرنے کی علامت ہوتی ہے۔ اچھا، اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کے بارے میں ہم ذرا کانشیس ہو جاتے ہیں تو بھی وہ چیز ہمیں خواب میں بکثرت بار بار نظر آتی رہتی ہے۔ تو اگر ایسی کیفیت تھی تو پھر اس کی طرف آپ توجہ نہ کریں، اور اب نہیں آتا تو نہ آنے میں کوئی برائی نہیں ہے، اور جب آتا تھا تو بھی آپ غور فرما لیں کہ کیا معاملات تھے۔ تو بہرحال اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں عافیت کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور جب بھی ہم سفر کریں اللہ کرے کہ ہمارا سفر جو ہے وہ عافیت کے ساتھ اور نیک سفر ہو۔ ابھی ہم نے 2 دن پہلے ایک بلوچستان کا سفر کیا ہے جی، ہمارے منصور بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے اور کافی مزیدار سفر رہا۔ ریکارڈنگ تھی ہماری عید کے تعلق سے، انشاءاللہ عز و جل وہ عید کے سیکنڈ ڈے آپ دیکھ پائیں گے، سیکنڈ اور تھرڈ ڈے، لیکن یہ ریکارڈنگ تو شاید سیکنڈ ڈے۔
تو سفر ہو اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہو، سنتوں بھرا ہو، نیکی کی دعوت بھی ہو، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں، تو پھر کیا ہی بات ہے، پھر سفر جو ہے بندہ انجوائے کرتا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت والا سفر اور اچھی نیت سے سفر کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص ایسی جگہ کہ جہاں پر لوگوں کی آبادی بھی کم ہے اور سہولیات کم ہوں، وضو کے لیے پانی میں بھی دقت ہو، اور پھر جو مسجد ہے وہ بھی ایک جھونپڑے کی سی، جو جہاں ہم نے مغرب کی نماز ادا کی، وہ بالکل ایک ڈھارا ٹائپ، یا اس کو کہیں کہ جھونپڑی تھی، جھونپڑی ٹائپ جی مسجد بنی تھی، سبحان اللہ۔ لیکن وہاں کے مسلمانوں کی بھی عبادت کا شوق و ذوق، اور یوں عبادت کے لیے جگہ کا منتخب کرنا اور وہاں نمازیں ادا کرنا، جی جی بالکل۔ زندگی اس پروگرام کا نام ہے جی، کہ وہاں کے لوگوں کی زندگی کیسی ہے، اس کے پازیٹیوز بھی ہم نے ڈسکس کیے۔ انشاءاللہ اس کی پروموشن کچھ دنوں میں آن ایئر ہوگی، تو آپ دیکھیے گا۔ تو ان قریب جو ہمارا سفر ہوا، ایک اور ہونے والا ہے جی، تو جو ہوا ہم نے کہا چلیں آپ کو بھی تذکرہ دیں۔ سبحان اللہ۔ جی، ایک اور سوال، آخری سوال شامل دیجیے۔ سر، خواب میں بجلی چمکنا، جو بجلی مثلا بارش میں بجلی چمکتی ہے اور گرجتی ہے، دیکھیے ایک تو نارمل انداز پہ بجلی چمکے جس سے بارش کی علامت ہوتی ہے، اور بارش ہوتی بھی ہے موسلادھار، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لیکن اگر بہت زیادہ گرج چمک کے ساتھ ہو جس سے خوف پیدا ہوتا ہے، تو یہ آزمائش کی علامت ہوتی ہے۔ تو ایسا خواب دیکھنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے سوال کرنا چاہیے۔ ناظرین، ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اب انشاءاللہ ہم بڑھیں گے ایک نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس میں مولانا اسد مدنی صاحب نے ایک کالر سے لائیو گفتگو کی تھی، اس کو ہم نے ریکارڈ کیا۔ وہ کیا گفتگو تھی، کیا سوال ہے، کیا خواب ہے، کیا تعبیر ہے اس کی، وہ دیکھیے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کے پیغامات جو ہمیں بذریعہ SMS پہنچے ہیں اور جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے ذریعے آپ نے ہمیں پہنچائے ہیں، انہیں انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آج کون ہے۔ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں جاری ہے۔ اس میں ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم ہوا ہے جس کا نام ہے آج کون ہے۔ اس سیگمنٹ کا فارمیٹ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کالرز سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، اور دلجوئی بھی ہوتی ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری بات ڈائریکٹ ہو جائے، اور اس سے ہمیں یہ بھی بینیفٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی وضاحت چاہیے، کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ بھی ہم معلوم کر لیتے ہیں۔ ریکارڈڈ ہوتا ہے، پھر اس کو ہم آپ کے لیے آن ایئر کرتے ہیں ایڈٹ کرنے کے بعد۔ تو آج بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ آج ہمارے ساتھ کون کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی بڑھتے ہیں آج کے سب سے پہلے کالر کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ کس نمبر کے کالر کے ساتھ ہماری بات ہو سکے گی۔ جی کالر نمبر 26 سے بات کروائیں۔ جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ سر حامد علی بات کر رہا ہوں۔ حامد علی، جی حامد بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں تقریباً 3 سال ہو گئے میں جاب پہ ہوں، پولیس کی نوکری پہ ہوں۔ جی تو سر رات کو عموماً خواب آتے ہیں، جیسے سانپ کوئی میرے پیچھے لگا ہوا ہے، مجھے ڈراتے ہیں، بھینسیں ہیں، آدمی ہے، تو خواب میں بھی آتا ہے۔ اور 1 سال ہو گیا سر، عموماً جو میرے رات کو میں جاب سے جب گھر جاتا ہوں، گھر 20 کلومیٹر دور ہے، تو سانپ رستے میں 1-2 ملتا ہی ملتا ہے مجھے زندہ۔ یعنی جاگتے ہوئے یہ اصل بات کر رہے ہیں؟ جی جی۔ اچھا، پھر آپ کیا کرتے ہیں جب سام نظر آتا ہے تو؟ سر میں قرات کر جاتا ہوں، کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا صحیح۔ سر جب میں ڈیوٹی سے نکلتا ہوں تو عموماً میں طبیعت ایت الکرسی پڑھ کے نکلتا ہوں یہاں سے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو جب گھر سے آتا ہوں تب بھی ایت الکرسی پڑھ کے نکلتا ہوں۔ ماشاءاللہ، وہ تو پڑھنا بنتی ہے نا آپ کو، بکثرت راستے میں ایسے خطرناک سام نظر آتے رہتے ہیں۔ جی یہ عموماً 1 سال سے مجھے ہو رہا ہے، پہلے نہیں ہو رہا تھا۔ 1 سال سے میں جب گزرتا ہوں تو ہفتے میں 1-2 دفعہ 3 دفعہ میں نے یہ ہوتا ہے میرے ساتھ۔ چلیں اللہ آسانی فرمائے آپ کے لیے، اور ظاہر ہے کہ آپ جس علاقے میں گزر ہوتا ہے آپ کا، وہاں پہ زمین ایسی ہوگی، ایسا ماحول ہوگا کہ اتنی کثرت سے سام، ہر ہفتے میں 1-2 سام کا نظر آنا بڑی بات ہے۔
تو اللہ آپ کی حفاظت بھی فرمائے. آپ ماشاءاللہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں, احتیاط بھی کرتے ہوں گے. اچھا, خواب میں سانپ کا نظر آنا یہ اچھا نہیں ہوتا, کسی برے شخص کی علامت ہوتی ہے. تو ایک تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا جن لوگوں کے ساتھ ہے ان پر غور کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ ان میں سے کوئی آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو. نیک لوگوں کے ساتھ خواب کام کی جگہ پر ہوں یا گھر پر ہوں تو اچھے اور نیک عاشقان رسول کے ساتھ ہماری صحبت اٹھنا بیٹھنا رہنا چاہیے. مزید یہ ہے کہ آپ اپنے کاموں میں مزید احتیاط سے کام لیں تاکہ کوئی شخص آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے. اور ایک اور کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ راہ خدا میں کچھ صدقہ کر دیں اور کچھ جو ہے وہ رقم خرچ کریں یا کچھ کھانا بنا کر غریبوں کو کھلا دیں. کوئی بھی صدقے کی صورت اس نیت سے کریں کہ اللہ پاک ان خوابوں کے برے اثر سے آپ کو محفوظ رکھے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو ذہن پہ سوار نہیں کرنا. بعض اوقات شیطان بھی مسلمان کو پریشان کرنے کے لیے بار بار ایک ہی ڈرانے والا خواب دکھاتا ہے. تو مطمئن رہیں, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کرم ہوگا اور خیریت ہی رہے گی. ٹھیک ہے حضور, نیکسٹ ٹائم دوبارہ نئے کالرز, نئے سوالات, نئے جوابات کے ساتھ حاضری ہوگی. بڑھتے ہیں سلسلے کے بقیہ حصے کی جانب, آپ ہمارے ساتھ رہیے. اگر آپ میں سے بھی کوئی کال کر کے یوں بات کر کے اپنی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنا نمبر ہمیں بھیج دیجئے, ہماری ٹیم لائن اپ کر لے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوابوں کی تعبیریں. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں, اور اب وقت ہوا ہے آپ کے پیغامات کو شامل کرنے کا. جی ہاں, آپ کے پیغامات تو ہم تک پہنچ ہی گئے ہیں, لیکن اب ان کی تعبیریں معلوم کرنا باقی ہیں. کیا تعبیریں ہوں گی, ہمارے ساتھ رہیے. اسد بھائی, سب سے پہلے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. یہ عمر اکمل بھائی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ سر خواب میں بارات کا اور باراتیوں کا جاتے ہوئے دیکھنا اور شہنائیاں بج رہی ہیں اور ہر طرف خوشی کا جو ہے وہ سما ہے, تو یہ خواب دیکھنا کیسا ہے اور کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیے, شادی جو ہے بیسیکلی خوشی کی علامت ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو جس نے خواب دیکھا ہے تو اسے کوئی اچھی خبر پہنچے گی. کسی پریشانی والے معاملے میں اگر مبتلا تھا تو اللہ پاک کی رحمت سے چھٹکارا نصیب ہوگا. تو شادی کا دیکھنا یہ اچھا خواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. سلیم اختر بھائی, اسد بھائی, ایک ان کا سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ خواب میں نے یہ دیکھا کہ ایک گھوڑا ہے کہ جس نے میری گردن کو منہ میں دبا لیا ہے, اور یہ اس طرح سے ہوا کہ خون بھی بہتا ہوا مجھے دکھائی دیا. تو یہ ان کا خواب ہے, کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیے, خواب تو اچھا نہیں ہے. کسی ایسے شخص کی جانب سے جو کہ صاحب منصب ہے یا بڑا آدمی ہے, نقصان پہنچنے, آزمائش پہنچنے کی علامت ہوا کرتا ہے. تو غور کریں کہ خواب جن دنوں میں دیکھا ہے ان دنوں میں اگر کسی کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہونا تھا, کوئی تعلق ہونا تھا, کوئی ایسی چیز ہونی تھی, تو اس میں ذرا محتاط ہو جائے. کسی کا لین دین ہے, کوئی میٹر ہے کسی کے ساتھ, تو اس میں ذرا احتیاط سے کام لیں. اور جب بھی اس طرح کا خواب دیکھیں جس کی تعبیر اچھی نہ بنتی ہو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال بھی کریں, دعا کریں, انشاءاللہ خیر ہوگی. ٹھیک ہے. اسلامی بہن ایک راولپنڈی سے ہیں, یہ کہتی ہیں کہ سر خواب میں کالا پانی دیکھنا اور اس میں بڑے بڑے شارک بھی ہیں. کبھی سفید پانی دیکھتی ہوں اور کبھی میں میلا پانی دیکھا کرتی ہوں, تو کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس خواب کی؟ اپنے شرعی معاملات پر غور کریں, اپنا خود احتسابی کریں. اگر کوئی ایسا میٹر ہے جو کہ شرعاً درست نہیں, جس کی عورت کو اجازت نہیں ہے, اگر کوئی ایسا معاملہ پائیں تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے, ورنہ ہو سکتا ہے آزمائش کا سامنا ہو, کوئی مشکل درپیش ہو جائے. اب چونکہ ظاہر ہے کہ آپ سے ہمارا یوں ڈائریکٹ تو بات نہیں ہوتی ہے, ایک اجمالی طور پر ہی آپ کا خواب ہم تک پہنچتا ہے, تو اسپیسیفک ہم نہیں بتا سکتے. البتہ خود احتسابی کر لیں اور غور کر لیں کہ کسی شرعی معاملے میں اگر کمزوری ہے, کوتاہی ہے, تو اسے دور فرما لیں. اور شرعی رہنمائی کے لیے جب بھی ہم اس طرح بات کرتے ہیں تو کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں, تو وہ ہے دارالفتہ اہل سنت. اس کے نمبرز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. علماء کرام, مفتیان کرام وہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ ان کو کال بھی کر سکتے ہیں. اسلامی بہنیں بھی رابطہ کر سکتی ہیں, وہاں پر یہ سہولت ہے. انشاءاللہ کسی بھی معاملے پر آپ شرعی رہنمائی لیں گے تو آپ کو مل جائے گی. میں نے خواب دیکھا ہے کہ رات کے وقت سورج مشرق سے نکلا ہے اور ایک چاند مشرق میں ہے اور دو چاند شمال کی طرف
موجود ہیں. ابو فرماتے ہیں کہ اندھیرا ہے اس لیے تمہارے رب نے تمہارے لیے سورج کو نکالا ہے. سر اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں. میں درس نظامی کر رہی ہوں, کیا اس کا تعلق اس اعتبار سے بھی ہوگا؟ ہو سکتا ہے, پازیٹیو ہے. اور سورج کا دیکھنا اور جو آپ کے والد صاحب نے بات کہی ہے اچھی فعال ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو ترقی نصیب ہوگی, کامیابی کی یہ علامت ہے. تو علم ویسے بھی روشنی سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور ہے واقعی علم کی تو کیا ہی شان ہے, کیا بات ہے. علم روشنی ہے, علم سے ہی انسان کا سینہ اور دل منور ہوتا ہے, علم ہی انسان کی رہنمائی کرتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ آپ درس نظامی کر رہی ہیں, تو خالص علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین جو ذریعہ ہے وہ درس نظامی ہے. اللہ پاک آپ کو بھی کامیابی عطا فرمائے, اور اچھا خواب ہے, انشاءاللہ آپ کو آپ کے معاملات میں کامیابی نصیب ہوں گی. محترم سر, عرض یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ فوت ہو گئے ہیں. چند دن پہلے وہ گاؤں کے ایک آدمی کو خواب میں نظر آئے ہیں بھاگتے ہوئے, اور اسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی میرے پیچھے لگے ہیں, مجھے ان سے بچا لو, ایک قتل کا فدیہ دے کر مجھے بچا لو. جس سے خواب میں نظر آئے ہیں وہ پولیس میں ہیں اور گھر والے ان کے بہت پریشان ہیں. سر اس حوالے سے ہماری مدد فرمائیں. پریشان نہ ہوں. اب کسی شخص نے اگر کوئی قتل نہیں کیا اور خواب میں آ کے کہتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا, اور نہ ہی اسے کوئی ایسا لازم آ جاتا ہے کہ اس نے کوئی ایسا معاملہ کیا ہوگا. بہرحال حقوق العباد پر غور کر لیا جائے, لین دین کے معاملات پر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس کو دیکھ لیا جائے. بقیہ یہ قتل کے بارے میں جو کہا ہے خواب کی بنیاد پر, ہم کسی کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگا سکتے. ایصال ثواب کریں اور ان کے لیے دعا کریں, اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ایصال ثواب اور دعا یہ فوت شدہ کے لیے سب سے بڑا تحفہ اور انعام ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ دنیا سے چلا گیا ایک شخص, اب وہاں پر وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا, اس کے عمل کا سلسلہ دنیا تک تھا جو کہ اختتام کو پہنچا. اب اس کے لیے مسلمانوں کی طرف سے کی جانے والی دعائیں اور ایصال ثواب. آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی خواب میں دانت ٹوٹے ہوئے دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھا نہیں ہوتا, اور برائی پہنچنے کی, خاص طور پر رشتہ داروں کو برائی پہنچنے کی یہ علامت ہوا کرتا ہے. تو عافیت کی دعا کریں, اور خاص طور پر کوئی اگر قریبی رشتہ دار بیمار ہے یا کوئی ایسا معاملہ وہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے بیمار ہو سکتا ہے, تو اس سے ہمیں اویئر رہنا چاہیے. اس سے حفاظت کی جو بھی تراکیب ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اسلامی بہن کہتی ہیں کہ میں کراچی سے ہوں سر, میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں گاؤں میں موجود تھی, وہاں بادلوں کو دیکھ رہی ہوں کہ اچانک اللہ پاک کا نام جو ہے اس کے نیچے اڑ کر آ گیا, اور یہ لکھا ہوا میں نے دیکھا ہے, اردو میں تھا, اور میں خوش بھی ہو رہی ہوتی ہوں, اور سائیڈ میں ایک اور زبان کے اندر بھی یہ اس میں جلالت موجود تھا. تو سر یہ خواب دیکھا ہے, کیا اس کی بھی کوئی تعبیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, مسلمان کے دل میں اللہ کا نام موجود رہتا ہے. مسلمان جو ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے. لفظ اللہ سے, اس میں جلالت سے بڑی محبت ہوتی ہے. جب بھی یہ لفظ دیکھتا ہے ایک مسلمان تو اس کے دل میں ایک ہیبت الہی بھی ظاہر ہوتی ہے, اللہ سے محبت کا بھی اظہار ہوتا ہے. تو اس لفظ کا خواب میں دیکھنا مبارک ہے, اور انسان کی اللہ پاک سے محبت کی یہ دلیل ہوا کرتا ہے. تو ایک چیز جو ہمارے دل و دماغ میں بارہا رہتی ہے وہی چیز خواب میں دیکھی, لیکن چونکہ مبارک ہے تو پازیٹیو ہے, اچھا ہے. اللہ کا ذکر بھی کرے, انشاءاللہ اس کی مزید برکتیں بھی نصیب ہوں گی. اسد بھائی, ایک اور اسی سے ملتا جلتا بھی سوال بھی شامل کروں گا. یہ بھائی نے ہم سے یہ پوچھا ہے, کہتے ہیں کہ محترم میں مجیب الرحمان ہوں, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ہے اور کلمہ طیبہ ہے جو کہ آسمان میں لکھا ہوا ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں, اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے, ارشاد فرمائیے. جی, ویسے یہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا, کلمہ پاک کا دیکھنا یہ بھی محبت کی, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی دیکھنا مبارک ہے, محبت کی علامت ہے. درود پاک پڑھیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں مزید نصیب ہوں گی. ایک سوال ہے, تھوڑا طویل ہے. اسد بھائی کہتے ہیں کہ میرا خواب یہ ہے کہ میرے ماموں فوت ہوئے ہیں, کچھ دن ہوئے ہیں, لیکن وہ مجھے خواب میں روز آتے ہیں, اور ایک دن تو آئے اور مجھے لے کے جانے کا چاہ رہے تھے, لیکن میں بھاگ گیا. اب مجھے بہت ڈر لگتا ہے, پلیز بتائیں کچھ, میں کیا کروں, بہت خوف آتا ہے, ڈر لگتا ہے.
کیا فرمائیں گے آپ؟ ماموں سے تو محبت ہونی چاہیے، اسے ڈرنا نہیں چاہیے. ماموں سے محبت ہونی چاہیے. زندہ تھے تو محبت تھی، دنیا سے چلے گئے تو ڈر لگنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ماموں آئے ہیں لینے کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں خوف جو ہے وہ موت کا ہوتا ہے، ماموں کا ہوتا بھی نہیں ہے. اور جو دنیا سے چلا جائے تو اب وہ چونکہ موت سے اس کا ایک تعلق ہو گیا، دیکھ چکا، تو خواب دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ شاید میرا بھی نمبر لگنے والا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہوتا. فوت شدہ آ کر آپ کو لے کے جاتا ہے تو ظاہر ماموں تھے، ایک تعلق تھا، ایک وقت گزارا ہوتا ہے انسان نے، تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمان کو موت سے گھبرانے کے بجائے موت کی تیاری کی فکر کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ موت سے خوفزدہ رہتے ہیں لیکن موت کی تیاری نہیں کرتے. ہاں ایک فطری طور پر خوف ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بندہ بالکل بے خوف رہے، ایسا ظاہر ہے کہ ممکن بھی نہیں ہے. موت کا ایک ڈر، خوف فطری عمل ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہمیں موت کی تیاری کی رغبت ہونی چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ کووڈ کے بعد تو انسان نے موت کو اور بھی قریب سے دیکھ لیا. یعنی کہ اتنی اموات اور اتنی اچانک اور اتنی انسرٹن پہلے شاید ہم نے نہ دیکھی ہوں. اور آئے دن واقعات بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ جو ہے وہ اچانک موت کا شکار بھی ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہماری عبرت کے لیے کافی ہیں. لیکن بس افسوس کی بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی کیا ہم نے کوئی گناہوں کو ترک کیا؟ کیا فلمیں ڈرامے دیکھنا، ناجائز سننا، گانے باجے اور بے پردگی کے معاملات، غیبتیں، چغلیاں، دل آزاریاں، حرام کمانا، بہت ساری چیزیں. تو کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان حالات کے بعد انہوں نے اپنے کسی گناہ سے توبہ کی ہو؟ اگر کی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کی تو دیر از اے کویسچن مارک کہ ہم اتنا قریب موت کو دیکھ کر بھی اگر نہیں گھبراتے، نہیں تیاری کرتے تو پھر اپنے حالت پر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، بری موت سے عافیت مانگتے ہیں، اچانک موت سے ہم عافیت مانگتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ پاک ہمیں توفیق خیر بھی عطا فرمائے اور اس سے ہم نیک کاموں کی توفیق اور توبہ کی توفیق کا بھی سوال کرتے ہیں. اسد بھائی لاسٹ میں یہ چند ایک سوالات ہیں جو میں ٹو دی پوائنٹ ان کے جوابات چاہوں گا. سوال یہ ہے کہ سر خواب میں اپنے میاں کو پتھر لگ کر چوٹ آتے ہوئے دیکھا ہے. دعا کریں ان کے لیے عافیت کی، ہو سکتا ہے کوئی آزمائش ہو. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ سر اپنے بھائی کی ٹانگ کو کٹے ہوئے خواب میں دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ٹانگ کی ایک تعبیر جو ہے وہ اولاد سے کی جاتی ہے. صحیح. تو اولاد کے حق میں دعا کریں اور اگر کوئی ایسا آزمائش والا معاملہ ہو تو اس سے دور رہیں. خواب میں کچی قبریں دیکھنا، اس کی کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں؟ قبر کا دیکھنا آخرت کی تیاری پر دلیل ہوا کرتا ہے. عطا شاکر کہتے ہیں خواب میں دانتوں میں کیڑا لگا دیکھا ہے سر، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ چیک کروا لیں کہ حقیقت میں دانتوں میں کوئی پرابلم تو نہیں. ٹھیک ہے. تنویر اظہر بھائی کہتے ہیں سر خواب میں بھینس کو ذبح کرتے ہوئے دیکھنا، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ حلال جانور کا گوشت حاصل کرنا یا اس کو گوشت کے لیے ذبح کرنا پازیٹیو ہوتا ہے، رزق میں وسعت کی علامت ہوتی ہے. خواب میں لال رنگ کی چیزیں یا لال رنگ کا پانی نظر آنا، یہ کیسا ہوتا ہے خواب؟ اچھا نہیں ہوتا، آزمائش کی، مشکل کی علامت ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے سوال کریں، بہت اچھا ہوگا کہ کچھ صدقہ بھی کریں. خواب میں مٹھائیاں دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ پازیٹیو ہوتا ہے اور اچھی خبر پہنچنے کی، خوشی پہنچنے کی علامت ہوتی ہے. کانچ کے برتنوں کو اگر خواب میں ٹوٹا ہوا دیکھیں تو کچھ خاص نہیں، ایک روٹین کی بات ہے. تازہ کھجوریں خوابوں میں دیکھنا اچھا ہے، پازیٹیو ہے، نیکی پر توفیق ملنے کی دلیل ہے. عاشق رسول عالم دین کی خواب میں زیارت کرنا اور ان کا شفقت فرماتے ہوئے کچھ عطا کرنا باعث برکت ہے اور ان کی خاص نظر ہونے کی اور برکت ملنے کی دلیل ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم آپ کے جو ہے وہ پیغامات کو شامل کریں. بہرحال کچھ نہ کچھ رہ جاتے ہیں اور ابھی بھی جو ہے وہ ہمارے پاس بہت سے سوالات آپ کے موجود ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعرات آپ پھر پروگرام لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. نمازوں کی پابندی خود بھی جو ہے وہ کرتے رہیے اور پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ख्वाबों की ताबीरें ताबीरें